रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हुक्म है अपना भाई तो साहब? आज सर, पहले तो मैंने आपका आज वाला पूरा मुनाजरा सुना है, एंड जी अपलॉड टू यू कि जिस मौलवी रशीद से आप बात कर रहे थे, ही हैड नो क्लू व्हाट टू से। तो ह्यूज राउंड ऑफ थैंक अप्लॉज यू। फॉर यू। एंड आपने कोई हवा में बातें नहीं की, यू वर प्रेजेंटिंग सम रियल प्रूफ्स, एंड आई रियली माशाल्लाह। अप्रिशिएट यू ऑन दैट। थैंक यू। और अदर देन दैट, अच्छा, आई बिलोंग फ्रॉम अ सुन्नी फैमिली, जी सर। but I have a lot of Shia friends. So सर। actually, I just need to talk to you about one thing, and that is basically कि मौला I'm sorry, मौला अली अलैहि सलाम की एक हदीस है कि जिसमें मौला नबी अलैहि सलाम की, कि मौला ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। अब वो एड्रेस जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के नबी के सामने उस टाइम मौजूद थे, या वो तमाम लोग जो अल्लाह के नबी से पहले भी वहां हो गए, उन सब के लिए है ये, मतलब कि अंबिया और बनी इसराइल और तमाम वो लोग, देखें इफ नबी यू आर गेटिंग सल्लल्लाहु इट। अलैहि वसल्लम उनका अपना फरमान है, उअतीतु जवामिअल अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवामिअल अल कलिम, जामिअ कलाम अता फरमाया कि मेरा कलाम मुख्तसर होता है अल्फाज में, लेकिन मानी में बहुत वसी होता है। तो ये मुख्तलिफ उलूम में उनके मुख्तलिफ अहादीस से मुख्तलिफ पहलू हिकमत के निकलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका मैं सैयद हूँ, जिसका मैं आका हूँ, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके आका हैं, तो लाजमी बात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अरब हैं, अफ़सह मन नतक़ बिज़्ज़ात हैं, बलीग हैं। अल्लाह ताला ने उनको भेजा है हिदायत के लिए, और वो नुत्क़ से हिदायत करेंगे। तो उनको अपने अल्फाज के चुनाव और अल्फाज के मानी का पता है। जब वो कहते हैं जिसका मैं मौला हूँ, अली अलैहिस्सलाम उसके मौला हैं, और वो खुद को इस्तिस्ना नहीं करते, तो वाज़ेह बात है जिस हमें तस्दीक करना पड़ेगा कि जिसके वो मौला और सैयद हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम उसके सैयद और मौला हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अनबिया वल मुरसलीन है, सब अनबिया के वो मौला हैं। लिज़ा मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला। इस हदीस शरीफ की तस्दीक का मतलब यही है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम तमाम अनबिया पे अफजल है। जी सर। ओके, दैट्स वन थिंग। अदर देन दैट, आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा की तलाक हज़रत अली ने किस किस बिना पे करवाई, और हज़रत अली के पास, मौला अली अलैहि सलाम के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो तलाक करवा सकते थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। देखें ये तलाक जो है ना, कि तलाक दिया जाए, तलाक का मतलब क्या है? तलाक का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौजा होना एक शराफत है, उम्मुल मोमिनीन का मकाम है आपको, और ये शराफत उस वक्त तक है जब तक तकवा है, ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि मैं आपके बाद, आप मेरे वसी हैं, मेरा खलीफा हैं, और मेरे अज़वाज को, अपने अज़वाज को हुक्म दिया था कि मेरे बाद आपने इताअत करना है मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और मुखालिफत नहीं करना। और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को यह इख्तियार दिया था कि इनमें से कोई भी आपकी मुखालिफत करें तो आप उनको ना कि आपको अथॉरिटी है कि आप तलाक दे सकते हैं, आप उनको तलाक दे सकते हैं। क्या मतलब? उम्मुल मोमिनीन की शराफत से, उम्मुल मोमिनीन होने की शराफत से, और मेरे ज़ौजा होने की शराफत से उसको आप निकाल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो तलाक का यह मतलब है, समझ में? तो ये उन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया था, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जमल के वक्त उन्होंने अपने इस हक़ को इस्तेमाल फरमाया था। अच्छा, ये इसका प्रूफ आप मुझे किसी अहले सुन्नत की कुतुब से दे सकते हैं, नहीं, वो उनके जिस कुतुब तरह से तो आपने? नहीं मिलेगा, ये शिया कुतुब में है, ये अशिया कुतुब में है, उनके कुतुब में नहीं अच्छा, है। ये सिर्फ शिया कुतुब। हाँ, शिया चलो, कुतुब में। जी थैंक यू, जी। थैंक यू, ओके। थैंक यू, ओके एंड ओके। दैट वुड अल्लाह बी ऑल। ब्लेस यू, अल्लाह कीप यू। थैंक यू सर। सेम। ओके। अब चलते हैं टिकटॉक पे। आ जाओ जी, टिकटॉक में कौन बात करना खत्म चाहता है? नबूवत, ओपन योर माइक। खत्म नबूवत। अल्लामा साहब टिकटॉक को रीस्टार्ट करें, ये रिपोर्ट लग गया टिकटॉक को। जी जी, ओके, लिफ्टिंग रिस्टार्ट बंद हो करते गया, हैं। सब कुछ बंद। ओके, आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट इट। ओके, वन मोमेंट। Guys, ओके, come back, okay? We're restarting TikTok. We're coming. दोबारा लाइव शुरू करते हैं टिकटॉक में जी। ओके, तब तक मैं चलता हूँ, टिकटॉक शुरू होने तक मैं चलता हूँ वहाँ पर, किसको ले लें, टेलीग्राम, उस पर, जूम पर। यासिर भाई, आर यू देयर? देखते हैं।
السلام علیکم مسٹر یاسر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علیہ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر. بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے, اور یقین مانیں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, بلکہ ابھی کچھ دن ہوئی ہے دیکھنا شروع ہوا, تو مطلب آپ اتنے متاثر کون, اتنے پیسے, اتنے شاندار ہیں کہ بتا نہیں آپ کا سکتے. خادم ہوں. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لیورپول سے کال کر رہا ہوں. میں نے بس ابھی روزہ کھولا ہے, تو میں بس میں نے کہا آپ کو. بڑی مہربانی, اللہ قبول فرمائے آپ کا روزہ, اللہ قبول میں فرمائے. یاسر بھائی آپ کو سنتا تھا, لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا لاجیکل یہ چیزیں کچھ کمی لگی, لیکن جب سے میں نے آپ کو سنا تو مطلب یو آر ویٹ بیونڈ مطلب اینی ون, کہ آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں آپ کا خادم. کچھ میرے سوال بھی تھے, جیسے موسٹلی جب جیسے تو میرا یہ سوال تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے تھے, تو جب ملاقات کے لیے آتے تھے, تو ان کا جب جیسے داخل ہوئی ہیں گھر میں یا کسی جگہ پہ, تو ان کا آتے وقت پہلا کلام کیا ہوتا تھا؟ جیسے سلام ہوتا ہے یا السلام علیکم. اسلام کا جو تحیت ہے نا, یہ علی مدد نہیں ہے بھیا. اوکے, جو شیعہ کہتے ہیں یہ کلچر ہے, یہ رواج ہے, کلچر ہے. ہاں, یہ پاکستان ہندوستان میں شیعوں کا کلچر, یہ کوئی غلط رواج نہیں ہے, کرنا چاہیے, کہنا کوئی کہتا ہے کہہ دے, لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شیعہ سلام دیتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ شیعہ سلام نہیں دیتے. شیعہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ علی مدد کہتے ہیں, اور یہ کوئی منع نہیں, یہ کوئی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ایک مطلب میں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہے جو اسلام میں جب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا یہ جو اہل بیت ہیں ان کے بعد جو چیزیں داخل ہوئی ہیں, وہ اگر لگاتار پریکٹس کریں تو وہ بدعت شمار کی جاتی ہیں, ان کو بدعت اس طرح ہوتی ہے, بدعت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی کہہ دیں کہ یہ ریلیجیس ٹیچنگ ہے, دیکھیں ابھی آپ بھی دیکھیں, آپ ٹی شرٹ پہنے نا, ٹی شرٹ یہ تو بدعت ہے. ٹی شرٹ تو اسلام میں تو ہے نہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نے پہنا ہو, ٹی شرٹ تو نہیں تھا اس طرح ٹی شرٹ آپ, لیکن یہ حرام نہیں ہے, جتنا مرضی آپ ٹی شرٹ پہنیں, لیکن آپ اس کو ریلیجیس ٹیچنگ اگر بنا دیں, کہہ دیں کہ یہ سنت ہے, اس کی بڑی ثواب ہے کہ ٹی شرٹ پہنے, یا کہہ دیں ٹی شرٹ پہننا مکروہ ہے, تو پھر یہ حکم بدعت ہوگا. یا علی مدد کہنا, ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی سنت ہے, ہم کہتے ہیں یہ ایک کلچرل ایک عادت ہے لوگوں کی. جیسے پاکستان میں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں, انگلینڈ میں لوگ کیا پہنتے ہیں, ٹی شرٹ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی حرام نہیں ہے, کوئی ممنوع نہیں ہے, ٹی شرٹ مرضی پہنو, شلوار قمیض پہنو, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کلچر ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد, وہ بھی کہتا ہے خیر مولا علی مدد یا پیر مولا علی مدد, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کہتے ہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا اظہار ہے کہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا صرف اتنا مطلب. ہاں, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو یا علی مدد کہنا یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, یہ کوئی حدیث ہے, تو پھر یہ بدعت بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. وإلا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا, آپ جیسے شلوار قمیض پہنتے ہیں, آپ میں مثلا میں نے چشمے پہنے, آپ بھی چشمے پہنے نا, وہ کوئی سنت تھوڑی ہم چشمے پہنے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے اس طرح. لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ سنت ہے, اس کی بڑی ثواب ہے, جو چشمہ پہنے گا وہ جنت جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ کیا ہوگا, پھر یہ بدعت ہوگا. ہاں, دین کا حصہ بنائیں پھر بدعت ہے. ہاں, وہ کوئی چیز اگر جائز ہے دین کا حصہ نہیں بناتے بھائی. وہ ابھی آپ برگر کھانا, آپ حلال برگر کھا لو نا, اب حلال برگر کھانا یہ تو جائز ہے نا, آپ افطار کریں برگر گھر میں بنا کے کھا لو بھائی, آپ کی مرضی آپ کھا لو, جتنی مرضی کھا لو, وہ بدعت نہیں ہے. لیکن اگر کہہ دیں کہ بھئی جو برگر کھائے گا یہ حدیث میں موجود ہے کہ یا اللہ کا حکم ہے یا اسلام میں مستحب ہے, پھر یہ بدعت ہوگا. اوکے جی سر بولیں. جی بہت شکریہ, بہت لاجیکل ایکسپلینیشن تھی. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں نے پچھلے دنوں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک سنی بھائی نے کہا کہ میں شیعہ میں انٹر ہونا چاہتا ہوں, تو مجھے کلمہ پڑھائیں. تو آپ نے کلمہ پڑھایا, تو وہ کلمہ وہ بھائی ریپیٹ بھی کر رہے تھے, لیکن وہ کلمہ چونکہ ایک نیا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ چلے جیسے ہمیں مان لاتے ہیں, جیسے ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ صحیح ہیں, تو ہم ان پہ ایمان تو لاتے ہیں. میرا یہ سوال تھا کہ جب مسلمان اس دور میں جب کوئی ہوتے تھے کہ نان مسلم, تو جب وہ اسلام لاتے تھے تو اس دور میں کیا ان سے کلمہ پڑھوایا جاتا تھا, اور اسی کلمے کو اگر ہم آگے کریں کہ باقی جو باتیں ہیں جز ہیں اسلام کی, اس زمانے میں جو کاملین تھے نا, جو کامل لوگ تھے, وہ 12 ائمہ علیہ السلام کے کلمے پڑھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن جو غیر کامل تھے تو بہت سارے تھے, وہ تو رسول کا بھی نہیں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس بھائی صرف لا الہ الا اللہ ہی کہہ دو. ٹھیک ہے, پیغمبر تو یہ کہتے تھے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, چلو تم مسلمان ہو جاتے ہو. شروع میں تو یہ فرماتے تھے نا. اور جو عام جو بدو عرب تھے, وہ جو عام بہت ہی ڈیٹ ٹائپ کے عرب دشمن ہیں, وہ گالی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو,
ان کو سمجھانے کا موقع نہیں تھا کہ تم اتنی چیزوں پہ ایمان لاؤ. ان کو صرف کہتا ہے چلو تم لا الہ الا اللہ ہی کہہ دو, ختم. ایک دفعہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا, پھر آگے مزید اس کو باتیں سکھائی جاتی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اس زمانے میں بھی شیعہ احادیث میں موجود ہے جو کامل لوگ ہوتے تھے, وہ مثلا حضرت خضر آئے ہیں, حضرت خضر جب آئے ہیں تو انہوں نے جب کلمہ پڑھا انہوں نے 12 اماموں کا کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بقیہ وہ انہوں نے 12 ائمہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے. جی سر. سوری میرا تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے. تیسرا میرا کوشچن ایک تھا کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو تمام امہات المومنین ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں. اب اس میں دو جو ایک ہیں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ابھی جیسے مطلب آپ نے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگ جبل کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ تم میری جگہ پہ, لیکن پتہ نہیں کیا یہ تھوڑا سا مجھے ایک لاجیکل کہ ایک جب بندہ جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, لیکن کیا فوت ہونے کے بعد بھی وہ اپنی وہ طلاق اس طرح نہیں ہے نا, اس طرح جیسے آپ وہ ایک ریگولر طلاق نہیں ہے. اوکے, اس طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے, اس طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا نا. اس طلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ام المؤمنین ہونے کے مقام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی شرافت سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی جو ہے نا دوسروں کی طرح نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو بیوی ہے وہ پیغمبر کے بعد ہم اور آپ جو ہے نا اگر کوئی دنیا سے مر جائے اس کی بیوی وہ عدہ نکالے گی, اس کے بعد جہاں مرضی شادی کر لے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی مسلمان اگر وہ مرد وفات پاتا ہے اگر اس کی بیوی ہے وہ وفات کا عدہ 4 مہینے نکالے گی, 4 مہینے کے بعد وہ جہاں مرضی جس مسلمان سے شادی کرنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جس جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی بھی شخص ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ان کی بیویوں کے ساتھ یہ اللہ کی جانب سے حکمت ہے, حکم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ان کی بیویوں کے لیے بھی طلاق کا حکم خاص ہے, کیونکہ ان کا نکاح موت کے بعد جاری ہے. ان کے وصی کو اختیار ہے کہ ان کی اگر کوئی بیوی دین سے نکل جاتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عار بنتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے باعث کی بدنامی کا سبب بنتی ہے, تو اس کو اس مقام سے ہٹا دے کہ تو اب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ یہ ویسے بڑا پہلی دفعہ سنا ہے اور بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید لیکچر بھی سنائیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت مہربانی آپ کی, بہت مہربانی. اوکے میں چلتا ہوں, ٹک ٹاک سے کال لیتا ہوں, پھر اس کے